बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाह अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते और रहमते वल मग़फ़िरा। सामीन मोहतरम, मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में माह रमज़ान के 29 दिन मुकम्मल हो जाने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम आप सबसे और हम सब से तमाम तर नेक अमाल को हमारे कबूल फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए, इताअत को कबूल फरमाए और हमारी तमाम तर ख़ताओं को, गलतियों को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए इंशाअल्लाह। अब तक गुफ्तगू खुतबा शाबानिया के ज़ैल में हो रही थी। रसूल इस्लाम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान या तुमसे मुलाकात के लिए अल्लाह का महीना आ गया है, बरकत के साथ, रहमत के साथ, मग़फ़िरत के साथ। मगर अफसोस की बात है कि महीना इतनी जल्दी हमारे दरमियान से गुजर रहा है और गुजर गया है। तकरीबन एक दिन बाकी है हमारे इस शरफ का कि हम खुदा के मेहमान हैं और वो कल के रोज़े का है। और हम लोग यानी वाक़ईन अगर हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई इस महीने में तो हम लोग वाक़ईन बदबख्त हैं और खाली हाथ हैं और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। बहरहाल माह रमज़ान हमारे दरमियान से गुज़र चुका है, आदाब माह रमज़ान हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं। उम्मीद है कि और यकीन है कि आप लोगों वाक़ईन उस तरह से आप लोगों ने अमल अंजाम दिए होंगे इंशाअल्लाह यकीनन कि जैसे खुदा ने चाहा है। और उम्मीद कवी है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि वो भी वो अजर आपको अता फरमाए कि जो उसने अपने बेहतरीन बंदों के लिए इस माह रमज़ान में रखा है। हम लोगों के लिए माह रमज़ान का तमाम होना एक महीने का ख़त्म हो जाना है बस। उन लोगों के लिए कि जो वाक़ईन माह रमज़ान की हकीकत को समझते हैं और समझते हैं कि इस महीने की फजीलत क्या है, अज़मत क्या है और इस महीने में क्या शरफ इंसान को हासिल है, जो इस बात को समझते हैं वो माह रमज़ान की अहमियत को समझते हैं, अज़मत को समझते हैं। उनके लिए माह रमज़ान का जाना सिर्फ एक महीने का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे दोस्त का जुदा होना है, एक ऐसे अजीज का जुदा होना है, एक ऐसे बेहतरीन दोस्त का जुदा होना है कि जिसका साथ इंसान के लिए सुकून का बायस था। आप समझें कि ईद आ रही है। ईद वाक़ईन हम लोग ईद के दिन की अहमियत समझते हैं, मगर अगर आइमा अलैहिस्सलाम का या आरिफीन जो खुदा के आरिफ बंदे हैं उनकी ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान से बढ़कर कोई ईद नहीं है। हम लोग ईद के दिन को ईद समझते हैं, वो लोग माह रमज़ान को ईद समझते हैं। उनके लिए माह रमज़ान अपने आप में ईद है, इसलिए कि ईद का मतलब है खुशी का दिन। और यकीनन इंसान के लिए खुशी का दिन वो दिन होता है कि जब वो अपने महबूब हकीकी के साथ हो, ना कि वो दिन के जिस दिन वो अपने महबूब हकीकी से जुदा होकर लौट आए। असल खुशी का दिन वो होता है कि जब साथ हो। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमामुल आरिफीन, वो माह रमज़ान की आखिरी शब में एक दुआ पढ़ते हैं। सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद है वो दुआ। उस दुआ का नाम है दुआए विदा ब माह रमज़ान, माह रमज़ान से विदा, जिसमें इमाम ने माह रमज़ान से अलविदा कहा है। और याद रखिए, इसको समझें कि अलविदा हमेशा उसको कहा जाता है कि जिसके साथ इंसान रहे, कुछ वक्त गुजारे जिसके साथ। हम और आप जैसे लोग के जिनके लिए माह रमज़ान का आना और जाना बराबर हो, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। विदा हकीकतन वही कहेगा माह रमज़ान को कि जो माह रमज़ान के साथ रहा हो, जिसके ऊपर माह रमज़ान गुजरा हो। वो नहीं कि जो माह रमज़ान से गुजर गया हो, जो माह रमज़ान के साथ गुजरा हो।
جو ماہ رمضان کے ساتھ رہا ہو، جو ماہ رمضان کے جس نے رات اور دن کی اہمیت کو سمجھا ہو، اس سے فائدہ اٹھایا ہو، وہ ماہ رمضان کو ودا کر سکتا ہے واقعی۔ ہم جیسے لوگ کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے کیا رمضان اور کیا عید۔ بہرحال امام سجاد علیہ السلام سے ایک مفصل دعا ہے، اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا آج، جس میں امام سجاد نے ماہ رمضان کو ودا کہا ہے۔ مثلاً امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی پہلے عظمت ہی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، اور اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے، ہم سے خدا حافظ کر رہا ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، پورا فضائل بیان کرنے کے بعد یہاں سے امام فرماتے ہیں وداعیہ جملے، فَنَحْنُ قَائِلُونَ، تو ہم لوگ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ۔ امام سجاد فرما رہے ہیں، تو اب ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ماہ رمضان سے جدا ہو رہے ہیں، ودا ہو رہے ہیں، اور ماہ رمضان سے جدائی اب حاصل ہونے والی ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کے سب سے باعظمت مہینے، سب سے بڑے مہینے، شہر اللہ الاکبر، اے سب سے بڑے مہینے اللہ کے، تجھ پر میرا سلام ہو، وَيَا عید اولیائہ، اور اے اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کی عید فطر ہم لوگوں کے لیے ہے، جس میں ہم میٹھی سیوئی کھا رہے ہیں یا شیر کھا رہے ہیں یا شیر خورما کھا رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اولیاء کے لیے ماہ رمضان عید ہے، امام سجاد فرما رہے ہیں، وَيَا عید اولیائہ، اور اے اولیاء خدا کی عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ جدائی ہو رہی ہے، اب جدا ہو رہے ہیں تو کیا آداب ہے جدا ہونے کے؟ ہم لوگ کسی سے جدا ہوتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا حافظ۔ امام کس طرح سے خدا حافظ کر رہے ہیں ماہ رمضان کو؟ فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ، اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے، تجھ پر ہمارا سلام ہو، و یا عید اولیائہ، اور اے اللہ کی اولیاء کی عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اکرم مسحوب من الاوقات و یا خیر شہر فی الایام والساعات، تجھ پر ہمارا سلام ہو، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تجھ پر ہمارا سلام ہو، اے اوقات میں، وقتوں میں بہترین ساتھ دینے والے۔ یعنی انسان کا وقت ہے، بہت سے دوست ہوتے ہیں انسان کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں، ساتھ میں ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو انسان کے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں ٹائم کو۔ امام فرماتے ہیں کہ تجھ پر ہمارا سلام ہو کہ تو بہترین ساتھی تھا ہمارے ان اوقات کا، جو ماہ رمضان جو گزرا ہے، یہ دن اور رات گزرے، ان میں تو بہترین ساتھی تھا۔ وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، اور دنوں میں اور گھڑیوں میں سب سے بہترین مہینے، تجھ پر ہمارا سلام ہو، اے سب سے زیادہ خیر والے مہینے، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ گویا امام کے لیے، امام کی نگاہ میں صرف دن اور رات نہیں ہے، یہ گھڑیاں نہیں ہیں، بلکہ امام ماہ رمضان کو ایک ایسے دوست کے تجسم میں دیکھ رہے ہیں، ایک ایسے دوست کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جدا ہونا واقعا انسان کو گریان کر دے، رلا دے، جس کی جدائی انسان سے برداشت نہ ہو سکتی ہو۔ پھر فرماتے ہیں السلام علیکم من شہر قربت فیہ الاعمال ونشرت فیہ الاعمال، فرماتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو، اے مہینے، تجھ پر سلام ہو کہ جس میں آرزویں نزدیک ہو جاتی ہیں، خواہشیں نزدیک ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان طلب کر رہا ہے، وہ چیز دور ہے جس کی خواہش کر رہا ہے، ماہ رمضان میں وہ چیزیں نزدیک ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی انسان کی حاجت اور چاہت ہے اللہ کا قرب، ماہ رمضان میں وہ چیز حاصل ہے آپ کو۔ اور برے اعمال سب کے سب اس مہینے میں، اعمال الف سے خواہشات،
ضرورتیں، حاجات وہ سب نزدیک ہو جاتی ہیں اس مہینے میں. اور اعمال، انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. خود ایک ماہ رمضان کی دعائے سیاح میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، دیکھیں غور کریں ہماری حاجات اور ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں. گھر، کھانا، بہترین نوکری، بچے، گاڑی، یہ وہ تمام چیزیں ہماری خواہشات ہوتی ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے پروردگار، تو ان کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو تجھے نہیں پہچانتے. تو ان کی بھی حاجتیں پوری کر رہا ہے جو تجھے نہیں پہچانتے. تو ان کی بھی حاجتیں پوری کر رہا ہے، ان کی بھی آرزو کو مکمل کر رہا ہے، تکمیل تک پہنچا رہا ہے جو تجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. اے پروردگار، تو کتنا کریم ہے، تو ان تک کو عطا کر رہا ہے، کفار کو، منافقین کو، ہر ایک کو اللہ ہر ایک کی حاجت پوری کر رہا ہے. الگ الگ طریقے سے جو دنیا کی چیزیں مانگ رہے خدا ان کو عطا کر رہا ہے. پھر امام فرماتے تو پھر سلام ہو اے مہینے تجھ پر، اے ماہ رمضان تجھ پر، کہ تو نے ہمیں بتایا کہ ماہ رمضان میں ہمیں کیا چاہیے. ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں خدا چاہیے. ماہ رمضان نے بتایا کہ ہماری اصلی حاجت کیا ہے. اصل حاجت کیا ہے یہ ماہ رمضان بتائے. خدا، واقعا خدا کو طلب کریں. ہم لوگوں نے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خدا کو ذریعہ بنایا. اللہ نے ساری چیزیں بنائی اور یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ان سب کو ذریعہ بنایا کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں. مسئلہ ہم نے بدل دیا، ہم نے اللہ کو ذریعہ بنایا کہ ان سب چیزوں تک پہنچ جائیں. یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کو ملنی ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے خدا کو، مگر ہم نے خدا کو ذریعہ بنا لیا ان دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. کتنا بڑا ظلم ہم لوگوں نے اپنے اوپر کیا ہے. پھر امام فرماتے ہیں السلام علیکم من قرین جل قدرہ موجودا وافجا فقدہ مفقودا. سلام ہو تجھ پر، سلام ہو تجھ پر اے مہینے، اے ماہ مبارک رمضان، اے بہترین دوست، سلام ہو تجھ پر. اتنا نزدیک ہے تو ہمارے. السلام علیکم من قرین، تو اتنا قریب ہے ہمارے، تو بہت قریبی ہے ہمارا، تجھ پر ہمارا سلام ہو. کہ جس کا وجود، جس کا ساتھ یہ جو مہینہ گزرا ہے اور ہم اس مہینے کے ساتھ گزرے ہیں، جس کا ساتھ، تو ایسا ساتھی ہے کہ جس کا ساتھ انسان کو اہل قدر و منزلت بنا دیتا ہے. سلام ہو تجھ پر. وَأَفْجَا فَقْدُهُ مَفْقُودًا، اور سلام ہو تجھ پر کہ تیری جدائی ایسے ہی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے، کوئی عزیز جدا ہو جائے، کوئی بالکل قریبی جدا ہو جائے، انسان کا ہاتھ کٹ جائے، انسان کے جسم کا کوئی عضو جدا ہو جائے. اتنا کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی اپنا عزیز دور ہو جائے، چلا جائے چھوڑ کر. امام فرماتے سلام ہو تجھ پر اے وہ کہ جو اتنا نزدیک ہے کہ جس کا ساتھ ہونا قدر و منزلت کا باعث تھا، اور جس کا جدا ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان کا نزدیکی دور ہو جائے، کوئی حصہ کٹ جائے. پھر فرماتے ہیں السلام علیکم من مجاور رقت فیہ القلوب وقلت فیہ الذنوب. سلام ہو تجھ پر اے پڑوسی، جار سے بنا ہے، ایسا پڑوسی ہے تو. سلام ہو تجھ پر اے ماہ مبارک رمضان، تو ایسا پڑوسی تھا کہ رقت فیہ القلوب، کہ جس مہینے میں دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، دل خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے. وقلت فیہ الذنوب، اور جس میں گناہ کم ہو جاتے ہیں. رقت قلب کا قلت گناہ سے سیدھا سیدھا تعلق ہے. اس جملے کے اگر ذہن میں دیکھا جائے، فرمایا سلام ہو تجھ پر اے ماہ مبارک رمضان، تو اتنا نزدیک تھا اے جیسے پڑوسی ہوتا ہے. سلام ہو تجھ پر کہ تجھ میں ہمارا دل نازک ہو گیا، پاک ہو گیا اور گناہ کم ہو گئے. پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ السلام علیکم من ناصر اعانا علی الشیطان وصاحب سہل سبل الاحسان. اللہ اکبر. سلام ہو تجھ پر اے ایسے مددگار
اے ایسے ناصر، اے ایسے مددگار کہ جس نے ہماری مدد کی کہ ہم شیطان پر مسلط ہو جائیں۔ پورے سال شیطان انسان پر سلطہ حاصل کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے کہ جو انسان کی مدد کرتا ہے کہ انسان شیطان پر غلبہ حاصل کر لے، انسان شیطان پر تسلط حاصل کر لے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَصَاحِبٍ سَحَلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ، اور سلام ہو تجھ پر اے ایسے ساتھی کہ جس نے آسان کر دیا ہے احسان کے راستے کو، نیکیوں کے راستے کو۔ شیطان پر غلبہ اور نیکیوں کے راستے کا آسان ہو جانا دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ امام کے اس جملے کے ذیل میں اگر دیکھا جائے تو دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں سلام ہو تجھ پر اے ایسے ساتھی کہ جس نے مدد کی کہ ہم شیطان پر غلبہ حاصل کر سکے، اور سلام ہو ایسے ساتھی تجھ پر کہ جس نے ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ ما اکثر اتقاء اللہ فیکا، سلام ہو تجھ پر کہ سب سے زیادہ جہنم سے آزاد جن کو خدا نے کیا ہے وہ تجھ میں کیا ہے۔ اے ماہ رمضان تجھ پر ہمارا سلام ہو کہ اللہ نے تجھ میں سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم لوگ جو گناہگار، ہم لوگ جو اپنے لیے جہنم خود تیار کر چکے تھے، اپنے گلے میں جہنم کا توق ڈال چکے تھے، زنجیریں ڈال چکے تھے، اس ماہ رمضان نے آ کر ہم لوگوں کو جہنم سے نجات دلائی ہے۔ امام فرما رہے ہیں سلام ہو تجھ پر کہ اللہ کے آزاد کردہ سب سے زیادہ تجھ میں ہے۔ السلام علیکہ، پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ اے ماہ رمضان تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ ہم لوگ اگر اپنے عزیز سے بھی جدا ہوتے ہیں، بھائی سے جدا ہوں گے، باپ سے جدا ہوں گے، بیوی سے جدا ہوں گے، بچوں سے جدا ہوں گے، تو کتنی بار سلام کریں گے؟ میں کہتے ہیں السلام علیکم، سب کو سلام کہیے گا، خدا حافظ۔ امام ماہ رمضان سے وداع کر رہے ہیں تو کتنا سلام کریں۔ پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ ما کانا امحاکا للذنوب و استرکا لانواع العیوب، سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہوں کے لیے ایک اریزر کی شکل میں تھا، تو گناہوں کے لیے مٹا دینے والی چیز کی شکل میں تھا۔ ما امحاکا للذنوب، اے ماہ رمضان تجھ پر ہمارا سلام ہوگی، تو گناہوں کے لیے اریزر کی شکل میں تھا، مٹا دینے والی شے کی شکل میں تھا، تو نے مٹا دیے گناہ ہمارے، سلام ہو تجھ پر۔ اور فرمایا وہ استرکا لانواع العیوب، اور مختلف طریقے کے جو ہمارے اندر عیب تھے تو ان کے لیے ستر بن گیا، استر بن گیا، تو نے چھپا لیا ان کو۔ گناہوں کو مٹایا ہے اور عیب کو چھپایا ہے، گناہوں کو مٹایا ہے، عیب کو چھپایا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسکول میں بچے جب رہے ہوں گے، اور جو بچے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں، پینسل سے کچھ ہم نے کیا اور ہم اس کو مٹانا چاہیں اریزر سے، تو کبھی کبھی جب ہم مٹاتے ہیں تو مٹاتے مٹاتے وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ لکھا ہوا تو مٹ جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس جگہ جہاں وہ لکھا ہوا تھا وہاں سے جو پیپر ہوتا ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، وہ اس میں وہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، اس جگہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز نے کاٹ دیا ہے اس کو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ جو مٹایا ہے، مٹنے کے بعد بھی اگر وہاں پہ جو نشان سا رہ جاتا ہے وہ ہے عیب کاغذ کا۔ وہ غلطی جو تھی وہ تو مٹ گئی، مگر اس کاغذ میں ایک عیب رہ گیا۔ ایسے ہی انسان کا نفس ہے، ایسے ہی انسان کا دل ہے کاغذ کی طرح، اس پر گناہ جو ہے ماہ رمضان ان گناہوں کے لیے اریزر کی شکل میں ان کو مٹاتا ہے، اور گناہوں کو مٹا کر صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ جو عیب رہ جاتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے، یعنی بالکل پیور کر دیتا ہے، انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، فریش کر دیتا ہے، تازہ نیا کر دیتا ہے۔ السلام علیکہ ما کانا امحاکا للذنوب، سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہوں کے لیے اریزر تھا اور عیب کے لیے پردہ تھا، پردہ پوشی کی تو نے۔ پھر امام فرماتے ہیں السلام علیکہ ما کانا اطولکا علی المجرمین، سلام ہو تجھ پر کہ تو کتنا طویل تھا مجرمین کے لیے۔ اللہ اکبر،
جو गुनाहगार थे उनके लिए कितना तवील था। सलाम हो तुझ पर है माह रमजान, सलाम हो तुझ पर। कितना तूलानी था तू, कितना तूलानी था। यानी वाकई एक एक लम्हा जब इंसान का काउंट हो रहा हो, उसमें एक महीना अगर किसी इंसान को मिल जाए अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, अपनी गलतियों को माफ कराने के लिए, अपने जुर्म को माफ कराने के लिए, तो कितना तुलानी वक्त होता है एक महीने का। सजा से पहले का एक एक लम्हा कीमती होता है। और खुदावंद आलम ने इंसान, गुनाहगार इंसान को पूरा एक महीना दे दिया। और एक महीना भी ऐसे नहीं दिया, बल्कि कहा कि तुम्हारी सांस तस्बीह है, तुम्हारी नींद इबादत है, हर अमल तुम्हारा कबूल है, तौबा कबूल है, दुआएं कबूल है, नमाजें कबूल है। कितना तुलानी महीना, अल्लाहु अकबर। व अहयबका फी सुदूरिल मोमिनीन, और सलाम हो तुझ पर ए माह मुबारक रमजान, सलाम हो तुझ पर कि तू मुजरिमीन के लिए तुलानी था और मोमिनीन के दिलों में तेरी हैबत थी। साहिब हैबत था, यानी जिसकी इंसान परवाह करता है, जिसका इंसान ख्याल करता है, लिहाज करता है। ये थी हैबत माह मुबारक रमजान की। इंसान झूठ बोलते हुए डरता था कि माह रमजान है, बुरी बात जबान से निकालते हुए डरता था माह मुबारक रमजान है, कोई बुरा अमल करते हुए डरता था माह मुबारक रमजान है। माह मुबारक रमजान कितना बेहतरीन महीना था। फिर इमाम फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका मिन शहरिन ला तुनाफिसुहुल अय्याम, ए वो महीने कि कोई भी महीना तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सलाम हो तुझ पर, कोई महीना तेरे मुकाबले में नहीं आ सकता, कोई किसी महीने से तेरा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ए वो महीने कि तू सबसे अफजल है, कितना अफजल है। फिर इमाम फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका गैर मुसाहिबत वला जमीमुल मुलाबसते, सलाम हो तुझ पर ए वो महीने कि जो एक मुद्दत तक हमारा मेहमान रहा और हम तेरी खिदमत में रहे और तुझसे कोई हमने तकलीफ नहीं देखी। तेरे साथ रहने से तू हमारा मेहमान था, कोई तकलीफ, कोई थकन हमने महसूस नहीं की। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 दिन मेहमान, चौथे दिन बेईमान। ये एक कहावत आमतौर पर होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि 3 दिन तक इंसान मेहमान होता है, और अगर 3 दिन से ज्यादा हो तो हम लोगों के लिए तकलीफ का बायस हो जाता है। हमारी कम फिक्री की वजह से हम लोग उसको तकलीफ की सबब समझने लगते हैं। मगर अल्लाहू अकबर, एक पूरा महीना हमारा मेहमान रहा और कोई उसने तकलीफ नहीं दी, सिर्फ राहत दी, आसानियां दी। कितना प्यारा महीना था। अस्सलामु अलैका, सिर्फ मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस दुआ को। फिर इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैका मिन मतलूबिन क़ब्ला वक़्तिही व मख़ज़ूनिन अलैहि क़ब्ला क़ुव्वतिही। कहते हैं कि सलाम हो तो कर रहे थे कि माह रमजान आएगा, माह रमजान आएगा, माह रमजान आएगा, और अब कि जब तू जा रहा है तो हमारा दिल गम में डूब चुका है। कुव्वत से बाहर है गम, बर्दाश्त से बाहर है। पूरा साल तेरा इंतजार किया कि माह रमजान आएगा और अब तू जा रहा है, इतनी जल्दी तमाम हो गया। अस्सलामु अलैका कम मिन सोइन सुरिफ़ बिका अन्ना व कम मिन खैरिन उफ़ीज़ बिका अलैना। सलाम हो तुझ पर, कितनी ज्यादा परेशानियां थी, कितनी ज्यादा मुसीबतें थी जो तेरे आने की वजह से दूर हो गई। कितनी ज्यादा तकलीफ और परेशानियां थी जो हम पर वारिद होने वाली थी, मगर चूंकि माह रहमत बनकर तू आ गया तो अल्लाह ने तेरे सदक़े में उन तकलीफों को दूर कर दिया, मुसीबतों को हमसे दूर रखा। वह कम मिन खैरिन उफ़ीज़ बिका अलैना, और कितनी ज्यादा ऐसी नेमतें थी जो अल्लाह ने तेरे वसीले से हम पर नाजिल फरमाई, हमें अता की। अस्सलामु अलैका वाला फज़लिकल्लज़ी हुरिमनाहु व अला माज़ि मिन बरकातिका सुलिबनाहु। सलाम हो तुझ पर और तेरी फजीलत पर, सलाम हो तुझ पर और तेरी बरकतों पर। क्या अफसोस, अब हम उससे जुदा हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं। कौन इन बारीक चीज़ों को समझेगा। अगर इंशाअल्लाह ताला मौका रहा तो कल फिर जो 2-4 जुमले बचे हुए हैं इसके वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वाक़ई सख्त है माह रमज़ान का जुदा हो जाना। हम लोग माह रमज़ान को क्या समझ रहे हैं, एक महीना गुजर गया, शायद खुश भी हों, लेकिन अहले विलायत, अहले मार्फत और अहले क़ुर्बत इलाह जो अल्लाह की क़ुर्बत को हासिल कर चुके, उनकी निगाह में माह रमज़ान का जुदा होना एक मुसीबत से कम नहीं है, एक अजीज़ के जुदा होने से कम नहीं है, एक रिश्तेदार भाई के
جدا ہونے کے برابر ہے، بیٹے کے جدا ہو جانے کے برابر ہے، سخت ہے کہ وہ مہینہ کے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انسان سے دور ہو جائے، جہنم کے دروازے بند ہیں انسان سے دور ہو جائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ وہ مہینہ کے جس میں انسان اللہ کا مہمان ہے اس سے جدائی کا موقع آ گیا۔ دعا کو ہوں بارگاہ رب العزت میں، پروردگار ماہ رمضان کا واسطہ، اے میرے معبود اس مہینے میں ہم سے جو بھی گستاخیاں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، لغزشیں ہوئی ہوں، اور جو بھی ایسے کام ہوئے ہوں جو اس ماہ مبارک رمضان کے شایع نشان نہیں تھے کہ ہم وہ انجام دیں، اے پروردگار ان سب غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں تو نے جن لوگوں کو جہنم سے نجات دی ہے ان میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس مہینے کا واسطہ میرے معبود اس مہینے میں جتنے لوگوں کی تو نے مغفرت فرمائی ہے اس میں ہمارا اور ہمارے والدین کا نام بھی لکھ دے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اے کریم اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں تو پھیل۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، کورونا سے عالم انسانیت کو نجات دے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے پروردگار امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا صاحب انصار میں جگہ مہیا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو بخش دے کہ جو پچھلے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بسم اللہ۔